अस्सलाम नाजरीन, मैं हूं बैरिस्टर शहजाद अकबर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज 5 अक्टूबर सन 2023 है और आज इमरान खान साहब की 71वीं सालगिरह है। जी, आज इमरान खान साहब 71 साल के हो गए और इस वक्त वो अपनी 71वीं सालगिरह रावलपिंडी की अडयाला जेल में गुजार रहे हैं। बैठा सोच रहा था, खबरें तो बहुत हैं, बातें बहुत हैं। कल एक इवेंट भी हुआ, बड़ा तमतराक के साथ उस्मान डार को पेश किया गया मीडिया के ऊपर और एक नया बयानिया बनाने, पुराना बयानिया एक नए चेहरे से, नए शख्स के से करवाने की कोशिश की गई। लेकिन मैं बैठा सोच रहा था कि ये तमाम चीज़ें जिस शख्स से मुंसलिक हैं उसकी आज सालगिरह भी है, तो इन चीज़ों को उसी की नज़र से देखते हैं। इमरान खान कौन है, इमरान खान क्या है, और इमरान खान से लोग मोहब्बत क्यों करते हैं? एक आम शहरी इमरान खान के सहर में क्यों गिरफ्तार है? इस हद तक कि ये आम शहरी की बात भी नहीं है, हमारी अफवाज के अंदर भी जो एक आम सिपाही से लेकर टॉप ब्रास तक लोग इमरान खान के चाहने वाले, और ये कोई ऐसी उसकी परस्तगी वाली बात नहीं है, ये कोई इमरान परस्ती नहीं है। लोग उसके अंदर बिलीव करने वाले, उसकी तरफ देखने वाले और अपनी चीज़ों को उससे रिलेट करने वाले मौजूद हैं। उसकी क्या वजह है? उसके लिए ज़रूरी है कि आप जानिए आज उसके सालगिरह के रोज़ कि इमरान खान है कौन। इमरान खान वो है जो वर्ल्ड क्लास एथलीट था। पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर इससे बड़ा एथलीट, जो वर्ल्ड क्लास का एथलीट हो, वो नहीं गुजरा, और आज 71 साल की उम्र में भी अपनी उस सरिश्त को वो कायम रखे हुए है। फिर क्रिकेट की दुनिया का वर्ल्ड कप पाकिस्तान के लिए जीतने वाला कप्तान इमरान खान था। कप्तान तो बहुत आए, बहुत सारे मैच भी जीते गए, लेकिन जो शान और जो फतेह इमरान खान को नसीब हुई वो किसी और क्रिकेटर को नसीब नहीं हुई। फिर क्रिकेट की दुनिया के बाद अपनी माँ की मोहब्बत में और माँ के दुख को देखते हुए, और माँ के दुख को कैंसर से जब वो मुब्तला थी, बाकी लोगों के दुखों को देखते हुए उसने पाकिस्तान में एक फ्री चैरिटेबल कैंसर हॉस्पिटल बनाने की ठानी, और फिर एशिया का सबसे बड़ा कैंसर हॉस्पिटल जो मुफ्त इलाज करता है गरीबों का, उसका क़याम किया। ऑफ कोर्स ये उसने खुद नहीं किया, उसके साथ पाकिस्तानी लोगों की, अवाम की मोहब्बत और साथ शामिल था, लेकिन लोगों का वो ट्रस्ट था कि इमरान खान ये करने में कामयाब हुआ। कैंसर अस्पताल बनाने के बाद इमरान खान वो शख्स है जिसने पाकिस्तान के अंदर रिमोट इलाके में सबसे पहले पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी, जहाँ पे वही फिर से रिमोट एरिया में गरीब लोगों के बच्चों को मुफ्त पढ़ाया जाना और बरतानिया की ब्रेडफोर्ड यूनिवर्सिटी की डिग्री देना, ये भी इमरान खान का ही कारनामा था। उसके बाद इमरान खान फाउंडेशन के नाम से एक इदारा कायम किया जो बेशबहा चैरिटी का काम करता है, फंड रेजिंग करता है और गुर्बत के खात्मे के लिए काम करता है। ये तो हो गई इमरान खान की सोशल सतह पे खिदमात। उसके बाद इमरान खान साहब जब अपनी सियासत में आए और 90 की दहाई में वो सियासत के मैदान में एंटर हुए, तो उनका जो मकसद था सियासत में एंटर होना, वो पुराने निज़ाम का खात्मा और सियासत के अंदर एक साफ शफाफ और जो एक आम आदमी का स्टेक डेवलप करना था। उसमें उनके जो क्रेडिट को बहुत बड़ी चीज़ जाती है जो 2018 को मुकम्मल हुई, और वो पाकिस्तान में मोरूसी और दो पार्टियों की सियासत का खात्मा था, और एक नए प्लेयर को कह लीजिए उसकी एंट्री सियासत के अंदर थी। उनकी जमात के अंदर जहाँ बड़े पैसे वाले लोग भी थे, वहाँ पे मेरे जैसे और बहुत सारे मिडिल क्लास, आम पाकिस्तानी, प्रोफेशनल्स, ओवरसीज पाकिस्तानीज, उन सबको अमली सियासत में आके अपना हिस्सा डालने का मौका नसीब हुआ। और ये भी हमें देखने को नसीब हुआ कि पाकिस्तान में सिर्फ दो खानवादों ही की हुकूमत नहीं रहेगी। उसके बाद खान साहब जब आए इक़्तिदार के अंदर, और उन्होंने इक़्तिदार के अंदर रह के भी 3.5 सालों में मैं समझता हूँ बहुत कुछ देखा। उनके ऊपर भी बहुत नई जहतें खुली। पाकिस्तान के मसाइल में कौन सी चीज़ें और कौन से लोग असल मसाइल की जड़ हैं, और उनका हिस्सा निज़ाम के इतना अंदर कितना है, वो सब कुछ देखने का मौका हुआ। फिर अपनों ने ही धोखा दिया, जिनके ऊपर वो ट्रस्ट भी करते थे, रिलाय भी करते थे, वहाँ से भी छुरा घोंपा गया। ये तमाम चीज़ें उन्होंने दी, और उनकी जो जदोजहद है वो जारी है। बदले में मैं सोच रहा था कि हमने खान साहब को क्या दिया उनकी 71 साल की ज़िंदगी में।
ہم پاکستانی بھی بہت عجیب سے لوگ ہیں، جب کسی کو چاہتے ہیں، کسی کو سر پہ بٹھاتے ہیں تو اس کی بھی کوئی حد نہیں ہے، اور پھر ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس چیز کے بالکل برعکس کام کرتے ہیں۔ جہاں ایک طرف پاکستانیوں نے عمران خان صاحب کو جب انہوں نے کینسر ہاسپٹل بنانے کی ٹھانی، نہ صرف ان کا ساتھ دیا بلکہ ان کا ایک جو میں سمجھتا ہوں مشکل ترین خواب تھا اس کو مکمل کرنے میں بھرپور ساتھ دیا، بچوں تک نے شوکت خانم کے لیے پیسہ جمع کیا، اس میں شمولیت اختیار کی اور عمران خان کی قیادت میں یہ خواب ممکن بنایا۔ اسی طرح سے جب سیاست میں آئے تو خان صاحب خود سناتے تھے، مجھے بھی اچھی طرح سے یاد ہے کہ کبھی تو وہ الیکشن ہار جاتے تھے اور کچھ ووٹیں ہوتی تھی، اور پھر قوم نے وہ بھی دیکھا کہ کس طرح سے عوام کے جتھے در جتھے جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے جلسوں میں آتے ہیں، دھرنوں میں آتے ہیں، ووٹ میں آتے ہیں، بیلٹ باکس سے نکلتے ہیں۔ تو یہ سارا پاکستانی عوام کا پیار تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ ایسے تھے پاکستان میں جو اس کے بالکل برعکس چلتے تھے، انہوں نے خان صاحب کی زندگی کافی اجیرن کی۔ عملی سیاست میں آتے ساتھ ہی جو خان صاحب کی پہلی شادی تھی اور جو پرائیویٹ لائف تھی اس کو بہت بری طرح سے متاثر کیا، طرح طرح کے الزام لگائے، عمران خان کو یہودی ایجنٹ بنا دیا، قرار دے دیا، ان کا کہا کہ جی ان کے پیچھے کوئی یہودی پیسہ ہے، ان کے بچوں کا جینا پاکستان میں محال کر دیا، اس حد تک کہ انہیں ان سے جدا ہونا پڑا۔ اور چونکہ وہ اپنے مقصد کے اوپر اتنی ڈیڈیکیشن والا انسان میں نے زندگی میں نہیں دیکھا جو اتنا زیادہ ڈیڈیکیٹڈ ہو اپنے مقصد کے اوپر، کہ اس نے اپنے خاندان کی بھی قربانی دی، بچوں کو پاکستان وہ باہر چلے گئے اپنی والدہ کے ساتھ، اور اس کے بعد سے جو ہے وہ خان، اور جتنا جتنا اس کو دبایا گیا وہ اتنا اس سے مضبوط ہو گیا۔ جب انسان اپنی زندگی کا جو سب سے بڑا ایسٹ اس کا اس کی اولاد ہوتی، جب اس نے وہ ایسٹ ہی جو ہے وہ تیغ دیا اپنے مقصد کے حصول کے لیے، تو اس کے بعد آج اس کو ڈرانا جو ہے میں نہیں سمجھتا یہ کیسے ممکن ہے۔ بہرکیف ان تمام چیزوں سے عمران خان مزید مضبوط ہوا اور اس کی 22 سالہ جدوجہد حکومت کی صورت میں آئی۔ حکومت میں آئے، انہوں نے لوگوں کو بہت خواب دکھائے، بہت سارے خواب تکمیل نہیں پا سکے، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، اور یہ جو ان کا جہد مسلسل ہے وہ جاری ہے، وہ ختم نہیں ہوا ہے۔ لیکن آج 71 سال کی عمر میں ہم نے عمران خان کو کہاں پہنچا دیا؟ جو شخص اس ملک کا، اس قوم کا اثاثہ ہے، وہ آج ہم نے اڈیالہ جیل میں بند کیا ہوا ہے، اور وہ شخص جس کے اوپر کوئی ایک سمپل سا سول مقدمہ بھی نہیں تھا 70 سال کی عمر تک، پچھلے 1 سال میں ہم نے اس کے اوپر 200 مقدمات قائم کر دیے۔ قانون کی کتاب میں ایسا کوئی جرم نہیں ہے جس کا پرچہ عمران خان کے اوپر نہیں کاٹا گیا۔ وہ شخص جو پوری دنیا میں ہمارے پاکستان اور عمران خان ایک دوسرے کے ساتھ منسوب کیے جاتے ہیں، باہر کے ملکوں میں وہ عمران خان ہے، پاکستان ہے، پاکستان ہے تو عمران خان ہے، اس کے اوپر ہم نے 200 سے زائد مقدمات قائم کر دیے۔ وہ شخص جس نے پاکستان کی محبت میں اپنا خاندان تک قربان کر دیا، بچے تک چھوڑ دیے، اس پہ ہم نے پاکستان سے غداری کے مقدمات بنا دیے۔ وہ شخص جو اکیلا، جب وار اینڈ ٹیرر جاری تھی اور ہم اغیار کی جنگ اپنوں کے اوپر تھوپ رہے تھے اور ڈالر کما رہے تھے، وہ اس وقت اکیلا ہی بولتا رہتا تھا کہ یہ دوسروں کی جنگ ہے، دوسروں کی جنگ ہے، اس کا ہمیں نقصان ہوگا۔ وہ دوسروں کی جنگ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اس کا ہمارے اپنے ملک میں نقصان ہوگا۔ اس کے اوپر ہم نے پاکستان سے غداری کے مقدمات قائم کر دیے اور اسی جرم میں اسے ہم نے بند کیا ہوا ہے۔ اب اسی جرم کی ایک سزا یہ تھی کہ ان کو سالگرہ کا جو گفٹ دیا گیا، ایک اور ان کے قریبی، اچھے، عزیز نوجوان ساتھی عثمان ڈار کو کل میں سمجھتا ہوں وہ بندھے ہوئے نہیں تھے، بڑا دوڑ کے وہ کامران شاہد کے ساتھ آگے بیٹھے، انہوں نے انٹرویو دیا، لیکن پورا پاکستان جانتا تھا کہ یہ انٹرویو کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے، اور یہ جو اس وقت باتیں کی جا رہی ہیں وہ کیا بیک گراؤنڈ ہے۔ ریکارڈ کے اوپر ہے، سندھ کے وزیر داخلہ کہہ رہے ہیں کہ عثمان ڈار جو ہیں وہ گرفتار ہو گئے ہیں، لیکن اس کے بعد 1 ماہ تک کوئی ادارہ قبول نہیں کر رہا کہ عثمان ڈار کدھر ہے، کس حال میں ہے۔ کوئی عدالت سوال نہیں کر رہی، جہاں ایک طرف ہمارے چیف جسٹس آف پاکستان اپنی جو ذاتی تشہیر کے لیے اور یہ دکھانے کے لیے وہ کتنے بڑے ڈیموکریٹ ہیں اور پارلیمان کی بات کرتے ہیں، اور سپریم کورٹ کا ایک مخصوص مقدمہ جو ہے وہ نشر کیا جاتا ہے لائیو ٹی وی کے اوپر، وہ بھی یہ سوال نہیں اٹھاتے کہ عثمان ڈار کدھر ہے، فاروق حبیب کدھر ہے، وہ کن اداروں کے پاس ہے، شیخ رشید کدھر ہے، بلکہ وہ جو مقدمہ اٹھا رہے ہیں اس میں ایک پٹیشنر شیخ رشید بھی ہے، وہ کدھر ہے، وہ کس کی حراست میں ہے، وہ کس قانون کے تحت حراست میں ہے۔
اس کی ہیبیس کی پٹیشن چل رہی ہے لیکن وہ عدالت میں پروڈیوس نہیں ہو رہا. دنیا کے کسی بھی حصے میں قانون سے متعلقہ کوئی بات بھی ہوتی ہے تو ہمارے چیف جسٹس صاحب اتنے لائق ہیں، اتنے فائق ہیں، انہیں وہ معلوم ہوتا ہے اور وہ بڑے نالجیبل ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن انہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ اسی پارلیمان، جس پارلیمان کی عزت اور توقیر کے لیے وہ کہتے ہیں کہ اگر پارلیمان نے قانون بنایا ہے سپریم کورٹ کے میٹرز کو لے کے تو ہمیں اس کو سر تسلیم خم کرنا چاہیے کیونکہ پارلیمان کی بہت عزت ہے. لیکن اسی پارلیمنٹ کے جو اراکین ہیں وہ مسنگ ہیں، انہیں اغوا کر لیا گیا ہے. سب جانتے ہیں وہ کس کے پاس ہے، اس کے اوپر ایک سوال تک نہیں اٹھاتے. اسی پارلیمان کے بہت سارے اراکین جو ہیں اس وقت مہینوں سے قید ہیں، ان کی ضمانتیں نہیں ہو رہی اور ان کو ملٹری ٹرائلز کے لیے تیار کیا جا رہا ہے اور ملٹری کورٹس میں لے جایا جا رہا ہے. اس کی طرف بھی نہیں دیکھا جاتا. اور پھر عثمان ڈار کے انٹرویو پہ واپس آتے ہیں. جب عثمان ڈار کا ٹی وی پہ بٹھا کے ایک انٹرویو نشر کیا جاتا ہے کہ جی عمران خان صاحب ہی 9 مئی کے جو ہیں وہ چیف آرکیٹیکٹ تھے، اس کو کتنے لوگوں نے بائی کر لیا ہے. کل اگر آپ اس کے اوپر کامنٹس اٹھا کے دیکھ لیں، اور چونکہ سوشل میڈیا نسبتاً آزاد رائے کا اظہار کر سکتا ہے، ٹی وی کے اوپر تو اس وقت عمران خان کی 71ویں سالگرہ کے اوپر پاکستان اور پاکستان کی عوام سے اس کی محبت کا صلہ ہم نے یہ دیا ہے کہ آپ عمران خان کا نام کسی بھی ٹی وی کے اوپر نہیں لے سکتے، اس کی تصویر نہیں دکھا سکتے. اور آج بھی جب اس کے مقدمات چل رہے ہیں تو محض عدالتوں میں اس لیے پیش نہیں کیا جا رہا کہ اس کی تصویر کسی کو نظر نہ آ جائے. اس حد تک روکا جا رہا ہے. جب اس حد تک روکا جاتا ہے نا تو لوگوں کی محبت بڑھ جاتی ہے، کم نہیں ہوتی ہے. اس کا ایک نتیجہ کل رات کو جب آپ بزور شمشیر عثمان ڈار کا انٹرویو، پتہ نہیں اس بیچارے کے اوپر کیا کیا ظلم ہوا، میں تو سوچ بھی نہیں سکتا. مجھ پہ بھی بڑے ظلم ہوئے، میرے باقی جو کولیگز ہیں، فارمر کولیگز ہیں پی ٹی آئی کے، ان کے اوپر بھی بہت مظالم، ان کے خاندان کے اوپر مظالم ہوئے، سب کے اوپر ظلم ہوئے. اور عثمان ڈار پہ پتہ نہیں کیا کیا ظلم ہوا ہوگا، کیونکہ میں تو سمجھتا تھا کہ عثمان ڈار کی جو وفاداری ہے اور محبت ہے عمران خان کے ساتھ یا اس کے نظریے کے ساتھ، وہ مجھ سے بہت آگے تھا. اگر اس کو آپ نے توڑ دیا تو پتہ نہیں اس کے اوپر کیا ظلم کیا ہوگا. لیکن مسئلہ اب یہ ہے کہ کل آپ جب یہ سب کچھ کر رہے تھے اور آپ نے ٹی وی کے اوپر اس کو پیش بھی کیا، کتنے لوگوں نے اس پہ یقین کیا؟ اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ اگر آپ اس یقین کو جاننا چاہتے ہیں تو عین اس وقت جب عثمان ڈار کا انٹرویو آپ چلا رہے تھے، اس وقت آپ کا آج کا سب سے بڑا، سب سے سمجھ جانا والا جو ہے نا کہ جسے کہا جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی آنکھوں کا تارا، جس کو آپ نے اگلا وزیر اعظم بنانے کا فیصلہ کیا ہے، وہ جب اسی وقت کل لاہور میں، جو اس کا آبائی علاقہ ہے اور آج سے کچھ سال پہلے تک لاہور، شہر لاہور کو شریفوں کا گڑھ سمجھا جاتا تھا، کل وہ اپنی عوام نے دیکھا کہ وہ اپنی گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے، محصور ہے، اور گاڑی کو چاروں طرف سے عوام نے گھیر رکھا ہے، اور وہ جو سلواتیں سنا رہے ہیں وہ تو میں یوٹیوب پہ بھی نہیں لگا سکتا. میں چاہوں گا کہ ہم ادھر اس کی ساتھ وہ کلپ تو کم از کم آپ کو دکھا دیں، لیکن جو لوگ وہاں باتیں کر رہے ہیں جو سوشل میڈیا پہ اویلیبل ہیں، اگر آپ اس کی وائس آن کریں تو آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ آپ کی اس وقت عوام میں مقبولیت یہ ہے. آپ ان لوگوں کے ساتھ لگ کے اپنی بھی اور اپنے ادارے کی بھی مقبولیت کو زیرو کر رہے ہیں، اور یہ سب صرف اس لیے ہو رہا ہے کہ آپ نے عمران خان سے بدلہ لینا ہے. ہم اس وقت، ہمارے جو صاحب اقتدار ہیں وہ انہوں نے اس ملک کو بدلے کی آگ میں جلا کر خاکستر کر دیا ہے. میرے پاس آج عمران خان کی سالگرہ کے دن یہ باتیں کرنے کے اور عثمان ڈار کے جس طرح سے کل پیش کیا گیا ہے، ان کے اوپر ان باتوں کے سوا کوئی تجزیہ نہیں ہے، کوئی کامنٹ نہیں ہے. یہی حقیقت ہے کہ آپ کا یہ جو ڈبہ پروڈکشن ہے یہ کسی صورت چل نہیں رہا. خدا کے لیے یہ والی اینک اتار کے دیکھیں، آپ کو حقیقت نظر آئے گی. آپ نظام کو ایسے نہیں چلا سکتے. آپ کو پھر اسی اڈیالہ جیل کے قیدی سے جا کے بات کرنی پڑے گی، باقی سٹیک ہولڈرز کو بھی، باقی سیاستدانوں کو بھی. ہم کسی کو ایکسکلوڈ کرنے کا نہیں کہتے، سب کو لائیں، میز پہ بٹھائیں، فریش، فری، اوپن الیکشنز کروائیں. آپ اپنا کام کریے، اس میں مہارت حاصل کریں، آپ بہت پروفیشنل ہیں.
اس میں مزید بہتری پیدا کریں اور نظام حکومت چلانے کے لیے ان سیاستدانوں کو بااختیار کر کے انہی پہ معاملہ چھوڑ دیجیے۔ کیوں آپ یہ تمام چیزیں اپنے سر لیتے ہیں؟ کیونکہ آپ اس کو کنٹرول تو کسی صورت کر نہیں سکیں گے، اپنے ادارے کو بھی خراب کر دیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، انشاءاللہ کل پھر بات ہوگی۔ شکریہ، خدا حافظ۔